सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अय्याम और मर्ज के आगाज के बारे में बताना चाहता हूँ। 29 सफर 11 हिजरी रोज दोशंबा यानी पीर के रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में बकी कब्रिस्तान तशरीफ ले गए। वापसी पर रास्ते ही में सर में दर्द शुरू हो गया। हरारत इतनी तेज हो गई कि सर पर बंधी हुई पट्टी के ऊपर से महसूस की जाने लगी। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्जुल मौत का आगाज था। आपने ऐसी हालात में 11 दिन नमाज पढ़ाई। मर्ज की कुल मुद्दत 13 या 14 दिन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी हफ्ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रोज बरोज बोझल होती जा रही थी। उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात से पूछते रहे थे कि मैं कल कहाँ रहूंगा, मैं कल कहाँ रहूंगा। इस सवाल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरादा था अज़वाज मुतहरात उसे समझ गई। चुनांचे उन्होंने इजाजत दे दी कि आप जहाँ चाहे रहे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में मुंतकिल हो गए। मुंतकिल होते हुए हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु का सहारा लेकर दरमियान में चल रहे थे। सर पर पट्टी बंधी थी और पांव जमीन पर घिसेट रहे थे। उस कैफियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के मकान में तशरीफ लाए और फिर हयात मुबारका का आखिरी हफ्ता वहीं गुजरा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा मुअज़्ज़ज़ात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिफ्ज़ की हुई दुआएं पढ़कर आप पर दम करती रहती थी और बरकत की उम्मीद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ आपके जिस्म मुबारक पर फेरती रहती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से 5 दिन पहले 4 शुंबे के रोज तकलीफ भी बढ़ गई और गशी तारी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर मुख्तलिफ कुओं के साथ मुश्किलें बहाओ ताकि मैं लोगों के पास जाकर वसीयत कर सकूं। इस हुक्म की तकमील करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लगन में बिठा दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतना पानी डाला गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस बस कहने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ कमी महसूस की और मस्जिद में तशरीफ ले गए। सर पर पट्टी बंधी हुई थी, मेंबर पर मुक़ीम हुए और बैठकर खुतबा दिया। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इर्द गिर्द जमा थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत कि उन्होंने अपने अंबिया की खबरों को मसाजिद बनाया। एक रिवायत में है कि यहूद और नसारा पर अल्लाह की मार कि उन्होंने अपने अंबिया की खबरों को मसाजिद बना लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम लोग मेरी खबर को बुत ना बनाना कि इसकी पूजा की जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को क़िसास यानी बदले के लिए पेश किया और फरमाया, मैंने किसी के पीठ पर कोड़ा मारा हो तो ये मेरी पीठ हाजिर है, वो बदला ले ले, और किसी की बेआबरूई यानी बेइज्जती की हो तो मेरी आबरू हाजिर है, वो बदला ले ले। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर से नीचे तशरीफ ले आए, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई और फिर मेंबर पर तशरीफ ले गए और अदावत वगैरह से मुताल्लिक अपनी पिछली बातें दोहराई। एक शख्स ने कहा कि आपके जिम्मे मेरे 3 दिरहम बाकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से फरमाया, उन्हें अदा कर दो। उसके बाद अंसार के बारे में वसीयत फरमाया, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ क्योंकि वो मेरे क़ल्ब जिगर है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी मगर उनके हुकूक बाकी रह गए हैं, लिहाजा उनके नेकोकार से कबूल करना और उनके खताकार से दरगुजर करना। एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग बढ़ते जाएंगे और अंसार घटते जाएंगे यहाँ तक कि खाने में नमक की तरह हो जाएंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वह या तो दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो कुछ चाहे अल्लाह उसे दे दे या अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले। तो उस बंदे ने अल्लाह के पास वाली चीज को इख्तियार किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि यह बात सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रोने लगे और फरमाया, हम अपने माँ बाप समेत आप पर कुर्बान। इस पर हमें ताज्जुब हुआ। लोगों ने कहा, इस बूढ़े को देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बंदे के बारे में बता रहे हैं कि अल्लाह ने उसे इख्तियार दिया कि दुनिया की चमक दमक और ज़ेबो ज़ीनत में से जो चाहे अल्लाह उसे दे दे या वो अल्लाह के पास जो कुछ है उसे इख्तियार कर ले, और ये बूढ़ा कह रहा है कि हम अपने माँ बाप के साथ आप पर कुर्बान। लेकिन चंद दिन बाद वाज़ेह हुआ कि जिस बंदे को इख्तियार दिया गया था वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हम में सबसे ज्यादा साहिब इल्म थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے، اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازماً بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف سے دوچار تھے، آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو سکو۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی موجود تھے جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے، اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری اس بات کی وصیت کی کہ وفود یعنی چند اشخاص کا کوئی پیغام لے کر کسی افراد یا حاکم کے پاس جانے والوں کی اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا۔ غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات سے 4 دن پہلے یعنی جمعرات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی تھی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفا پڑھی، لیکن عشاء کے وقت مرض کا بوجھ اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے لگن میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ یعنی کمی ہوا تو آپ نے دریافت کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ اور پھر 12 وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد 17 ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دے۔ ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بشگون نہ ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا، تم سب یوسف والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 یا 2 دن پہلے ہفتے یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدرے کمی محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نماز پڑھا رہے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹے اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو۔ چنانچہ آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو تکبیر سنا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 دن پہلے اتوار کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبا کر دیا یعنی تحفے میں دے دیا۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا یعنی 75 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دوشنبہ کے روز یعنی پیر کے دن مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جو صفے باندھے نماز میں مصروف تھے ان پر نظر ڈالی، پھر تبسم فرمایا یعنی مسکرایا۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ایڑ کے بل پیچھے ہٹ کر صف میں جا ملے۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائے، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی تو وہ رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ کے پیچھے جاؤں گی، اس پر میں ہنسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ عنہا سارے خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید تکلیف سے دوچار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بے ساختہ پکار اٹھی کہ ہائے ابا جان، آپ کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر چوما اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو بلایا اور انہیں وعظ نصیحت کی۔ ادھر لمحہ بہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جان کٹی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی نصیحت فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور تمہارے زیر دست یعنی لونڈی غلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کئی بار دہرائے۔ نزا روا، پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میرے باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی، اور آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ کو کڑوی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جالق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ واقعہ 12 ربیع الاول سن 11 ہجری یوم دوشنبہ کو یعنی پیر کو چاش کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ اس حادثہ دلفگار کی خبر فوراً پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوئی غم ٹوٹ پڑا، آفاق و اطراف تاریخ ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے، اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اس سے زیادہ خبی اور تاریک دن بھی میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرط غم سے فرمایا، ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف۔ وفات کی خبر سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمینی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جو اب تک فرط غم حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی حیران ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھائی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ تجہیز و تکفین و تدفین۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا۔ سقیفہ بنی سعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و بات چیت ہوئی، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باخمندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی۔
لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمینی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے دو بیٹے فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شخران رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دو بیٹے فضل اور قسم رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے۔ حضرت اسامہ اور شخران رضی اللہ عنہما پانی بہا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمینی چادروں میں کفن دیا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرامگاہ کے بارے میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی رائے مختلف تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی بھی نبی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں فوت ہوا۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے خبر کھودی، خبر لحد والی یعنی بغلی کھودی گئی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ کوئی امام نہ تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ یعنی بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہارشنبے کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے چہارشنبے کی رات کے درمیانی اوقات میں پھوڑوں کی آواز سنی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔